जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खबर से आगे और नया दौर में आपको खुशामदीद। और आज मेरे साथ मौजूद हैं एजाज हैदर साहब, और किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता जिन मौज़ूआत पे हमने बात करनी है उनका थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं। सबसे बढ़िया जो मौजू है इस वक्त सभी को उसके बारे में कुछ फिक्र भी लाहक है दुनिया भर को, वो है ईरान के साथ जो जंग जिसको शुरू किया अमेरिका इसराइल ने, फिर उसमें तातुल सालिसी हुई, एक एमओयू दस्तखत हुआ, फिर एमओयू वायलेट हुआ, और इस वक्त दोबारा मशरिक़ वस्ता और मगरबी एशिया जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में एक बार फिर दाखिल हो चुके हैं। इसमें जो यमन के हूसी हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, और पाकिस्तान चूंकि ईरान का नेबर भी है, सालिस भी है। आज एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से भी दफ्तर खारिजा ने जारी की है, और वो स्टेटमेंट क्यों जारी करनी पड़ी, क्या पाकिस्तान वाकई इस कॉन्फ्लिक्ट में दाखिल हो सकता है, क्या ईरान के अगर दोबारा से फुल स्केल वॉर होती है तो फिर पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, और सऊदीज के साथ मामला कहाँ जाएगा, क्योंकि वो एक पाकिस्तान के लिए बाइंडिंग कंस्ट्रेंट जिसे कहा जाता है वो बन जाता है, क्योंकि पाकिस्तान का एक डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरेबिया के साथ। तो इन तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे इजाज हैदर साहब से। सबसे पहले तो इजाज वेलकम बैक, और ये बताइए कि आपने पाकिस्तान की स्टेटमेंट तो देखी होगी जो जारी की इन्होंने, दफ्तर खारजा ने काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। बेसिकली कह रहे हैं कि भाई गड़बड़ ना करो, नहीं तो फिर हमें दिफा का हक हासिल है, हम भी जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। क्या जरूरत पेश आई ये करने की या कहने की? शुक्रिया रज़ा। ये बयान जो है, देखिए मेरा दफ्तर खारजा के साथ या हुकूमत या किसी किस्म की सरकार के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मेरा अपना तज्जिया ये है कि एक तो ये बयान इस वक्त जारी करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये बयान इसलिए जारी हुआ है क्योंकि ये सऊदी अरब के दबाव पे हुआ है। ये सीधी सी बात है। अरे आपको कोई कहेगा नहीं, मतलब सरकार की तरफ से कोई कहेगा नहीं, किसी ने। अच्छा, एक और मैं बात इस बात को आगे बढ़ाने से पहले कहना चाहता हूँ कि ये जो तहरीक है इसका नाम है अंसार अल्लाह जी। इसका नाम हूती नहीं है। ये जो जिन्होंने इस तहरीक का क़याम किया था, चूँकि उनका नाम जो है उनका जो सरनेम था वो अल-हूती था, तो इसलिए ये मगरबी मीडिया ने एक शॉर्ट हैंड बना लिया है, और हमें इससे एतराज़ इसलिए करना चाहिए कि आपको याद होगा कि मगरब में मुसलमानों के लिए नाम जो है वो मुस्तामल हो गया था मोहम्मडन्स, जो कि कतई तौर पर गलत है। यहाँ भी हाँ, यूज होता था, ब्रिटिश करते थे। हाँ, तो ये जो है उनका मसलक जो है वो ज़ैदी है, और तहरीक का नाम जो है वो अंसार अल्लाह है। चलिए, तो एक तो ये बात कि ये बयानिया में ये जो चीज़ें होती है ना, ये आप देखते हैं कि मैं हमेशा कहता हूँ सहूनी रियासत, वो इसलिए ज़रूरी है कहना क्योंकि जब आप उस रियासत का वो नाम लेते हैं जो नाम सहूनियों ने उस रियासत को दिया है, और जिस नाम की बुनियाद पर फ़लस्तीनियों से उनकी सरजमीन जो है वो दिन दहाड़े डाका डाल के छीनी गई है, तो वो आप उस बयानिए का हिस्सा बन जाते हैं, गैर महसूस तौर पर ना चाहते हुए भी। इसलिए ये ज़ुबान, इस्तिलाहात, बयानिया, ये बहुत अहम चीज़ें होती हैं। अच्छा, बहरहाल मैं ये कह रहा था कि सऊदी अरब के ये दबाव के ऊपर आपने ये बयान जारी कर दिया, जिसके अंदर आपने ये भी कह दिया कि जी अगर हम पर हमला हुआ तो हम जो है ना आपके ऊपर हमला करेंगे। मेरे ख्याल में इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आपके ऊपर कोई हमला नहीं हुआ, आपके किसी जहाज़ पर हमला नहीं हुआ, और जो इस वक्त बाबुल मंदब में और बहरा अहमर में जो मामलात हैं सऊदी अरब और अंसार अल्लाह तहरीक के दरमियान, वो उनकी अपनी एक डायनामिक है। और यह भी आपने इब्तदाई में जिक्र किया कि ये दफ़ाई मुआहदा जो है, देखिए इस दफ़ाई मुआहदे का तवातर से जिक्र हो रहा है, लेकिन मैंने आपको जब ये मुआहदा आया था, इसकी जब इतला आई थी, तो उस वक़्त भी हमारी ये बात हुई थी कि इसकी तफसीलात जो हैं वो किसी के पास नहीं है, अभी भी नहीं है किसी के पास।
نہیں ہے جی. یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر سعودی عرب پر حملہ ہوا تو پاکستان کو کودنا پڑے گا، تو کیا معاہدے کا متن ہمارے سامنے ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو جب بھارت پاکستان پر حملہ کرے گا تو سعودی عرب جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ شامل جنگ ہوگا؟ تو دیکھیے نا، یہ کوئی ون وے اسٹریٹ تو نہیں ہوتی نا. تو اس لیے اور پھر ہم یہ ثالثی کی بھی بات کر رہے ہیں. ابھی ایران کا وفد جو ہے وہ پاکستان آیا ہوا تھا. دیکھیں جو خلیج کی اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے، جو امریکہ نے جنگ غیر قانونی طور پر ایران پر تھوپی ہے جی، اور جس کے اندر صہیونی ریاست بھی شامل تھی، اب صہیونی ریاست علیحدہ ہو گئی ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر اس نے اب یہ جو والی لڑائی جو ہے یہ ابنائے ہرمز والی، اس میں اگر حصہ ڈالنے کی کوشش کی تو ایران کے حملے اس پر بھی ہوں گے. جی. تو وہ اس میں سے نکل گئی. ایران کی حکمت عملی پر ہم بات کر سکتے ہیں، اس پہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، اور وہ حکمت عملی بالکل واضح ہے کہ بھائی اگر آپ کے امریکہ کے اڈے ہیں ہاں تو پھر ابھی ہاں یہ لیفٹنٹ جنرل ہرٹلنگ ابھی یہ پچھلے دنوں he was the US سپریم کمانڈر allied forces in Europe. تو اس نے آ کے بالکل واضح بات کی ہے جس دن اردن میں امریکی اڈے پر حملہ ہوا، تو اس نے یہی کہا، اس نے کہا کہ ایران جو ہے نا وہ اردن پر حملہ نہیں کر رہا، وہ اردن کے ان علاقوں پہ یا کویت میں ان جگہوں پہ ان علاقوں پر حملہ کر رہا ہے جہاں پہ امریکی اثاثے ہیں. جی. اچھا، جو یہ بات ہوتی ہے ڈی سیلینیشن پلانٹس کی اور ان چیزوں کی، تو اس کا جو مدعا ہے وہ جاتا ہے امریکہ کے اوپر کہ اگر امریکہ جو ہے وہ سویلین انفراسٹرکچر کو تباہ کرے گا تو پھر اس کا ایک جواب بھی آئے گا، کیونکہ ان اڈوں سے جو ہے اس کو مدد مل رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم نے 2024 میں ایران کے اندر ایک کیمپ پر حملہ کیا تھا تو ہماری دلیل کیا تھی؟ ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا ہم ایران پر حملہ کر رہے ہیں، ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم ان پاکستانی شرپسندوں کو جو ایران کی سرزمین پہ جن کا کیمپ ہے ان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، ہمارا حملہ ایران کی حاکمیت پر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہماری وہ دلیل درست تھی تو پھر اس کو ہم سر کے بل کیسے کھڑا کر سکتے ہیں ایران کے حوالے سے؟ اچھا، لیکن میں اجاز میں آپ کو 1 منٹ کی یہاں پر میں یہ اس میں ایک نقطہ جو اہم ہے سوچنے کا کہ کیا جو فروری سے پہلے کی جو پوزیشن تھی گلف سٹیٹس ورسز ایران یا ان کی، کیا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اس پورے جو پچھلے 3-4 مہینے کی جنگ ہوئی؟ اور جو ظاہری بات ہے کہ اس میں سب نے کوئی نہ کوئی سبق سیکھا ہے، سب نے کوئی نہ کوئی لائٹ جسے کہتے ہیں نا دیکھی. مطلب یہ کہ سعودی عربیہ نے ٹون ڈاؤن کیا اپنی ایک تاریخی جو ان کی مخاصمت ہے ایران کے ساتھ، بلکہ یہ جو میڈیشن کی ایفرٹس ہیں ان کو بیک بھی کیا. یو اے کو چھوڑ دیجیے، یو اے الگ معاملہ ہے، قطر جو ہے وہ ایک میڈیٹر بھی ہے اور اس کی بھی یہ خواہش ہے. تو آپ کے خیال سے کیا وہ جو یہ گلف کی سٹیٹس ہیں وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ ان کو بھی کچھ اپنے بدلاؤ لانا چاہیے اپنے کانڈکٹ میں، اپنے الائنسز میں؟ دیکھیں قطر بالکل ثالثی میں شریک تھا، بلکہ وہ آنکھوں کی سوئیاں نکالنے کے وقت جو ثالثی ہوتی ہے نا، کیونکہ اصل ثالثی تو ہم کر رہے تھے، تو وہ آنکھوں کی سوئیاں جو ہیں انہوں نے بھی نکالی. اس کے بعد انہوں نے 1-2 بیانات میں سارا کریڈٹ بھی اپنے سر پہ لینے کی کوشش کی، لیکن بعد میں خیال آیا کہ شاید یہ ایسا مناسب نہیں ہے. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ مفاہمت کی یادداشت کی جو 5ویں کلاس تھی جو کہ بالکل واضح ہے، اور میں نے جب یہ تحریر کیا آپ کے جریدے کے لیے تو یہ میئر شائمر نے پرسوں ایک پوڈ کاسٹ میں بالکل اس نے کہا کہ my understanding of clause 5 is that the United States is violated. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ قطر جو ہے وہ کیوں جنوبی راستے سے اپنا جہاز بھیج رہا تھا؟ آپ ثالثی میں شامل ہیں، مفاہمت کی یادداشت کا آپ حصہ ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ڈائنامکس کیا ہے. تو پھر جو امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ وہ ہرمز کے اوپر ایران کا کنٹرول جو ہے اس کو ختم کرے اور اس کے لیے جنوبی راستہ جو ہے وہ عمان والا استعمال کرے، تو آپ کیوں اس میں حصہ بن رہے ہیں؟
ابھی تک یہ فوجی اڈے کیوں آپ کی سرزمین میں؟ آپ کہہ دیں نا، آپ کہہ دیں کہ جی اس کو لپیٹ دیں. لیکن وہ دیکھیے ہو نہیں سکتا نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی خلیجیوں کی بہت دیکھیں سعودی عرب کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ جو تعلق ہے، ان کا جو آپس میں تعلق ہے، وہ تو جنگ عظیم دوم جاری تھی اس زمانے سے ہے. درست ہے، ٹھیک ہے، سمجھ جب گیا. روزویلٹ کی اور ان کے شہنشاہ کی ملاقات ہوئی اس امریکی بحری بیڑے کے اوپر. رائٹ رائٹ. آج جو یہ دنیا کو جو مصیبت پڑی ہوئی ہے پیٹرو ڈالر کی، یہ کہاں سے آغاز ہوا؟ جب ہنری کسنجر نے 1974 میں سعودیوں کو اس بات پر قائل کیا کہ جی سارا لین دین جو ہے تیل کا وہ ڈالرز میں ہوگا. رائٹ 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 رائٹ. تو یہ ایک بہت پرانا ان کا تعلق ہے. ابھی یہ کئی سالوں سے یہ کوشش کر رہے تھے کہ بھائی ان کو امریکہ سے ایک جو ہے وہ سول نیوکلیئر ڈیل مل جائے. جی اب وہ ٹرمپ نے جو ہے فارملی جو ہے وہ تصدیق کر دی، اس کو اپروو کر دیا ہے کہ ایک سویلین نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہوگا. میں یہیں پہ آ رہا تھا، یہ بھی بڑی خبر ہے آج کی. اچھا یہ کوئی اتنی بڑی خبر نہیں ہے، یہ بھی میں مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، مطلب یہ خبر ہے لیکن اس کے پیچھے کیا وہ ہیں. یہ کئی سالوں سے معاملہ چل رہا تھا، بلکہ یہ جو ٹرمپ 1.0 کے زمانے میں یہ تھا. اس زمانے میں ایک امریکی حلقوں میں یہ خیال تھا، پالیسی کے حلقوں میں، کہ یہ آپ گاجر دیں گے سعودی عرب کو تو سعودی عرب جو ہے وہ ان سو کالڈ ایبراہم ایکارڈز کا حصہ بنے گا. That's right. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یاد کروانا، میں ذرا یہ ایبراہم ایکارڈز کے، چونکہ میں نے بیانیہ کی بات کی تھی، میں اس طرف آؤں گا، لیکن پہلے میں یہ بات مکمل کر دوں. تو یہ خیال تھا کہ یہ ادھر جائے گا. اس کے بعد ٹرمپ جو ہے جب اس کو شکست ہوئی انتخابات میں، بائیڈن آ گیا، تو بائیڈن نے واضح طور پر کنڈیشن کر دیا کہ جی اگر آپ نے یہ معاملہ آگے لے کے چلنا ہے تو آپ صہیونی ریاست کو تسلیم کر لیں کے ساتھ جو ہے نا وہ کر لیں. اچھا اب جب یہ حماس کا حملہ ہوا اور پھر یہ صہیونی ریاست کی نسل کشی کی پوری مہم شروع ہوئی تو سعودی عرب کے لیے مسئلہ ہو گیا. اب جب ان کے لیے مسئلہ ہو گیا تو وہ یہ معاملہ پھر کھٹائی میں پڑ گیا. اب اس نے ٹرمپ نے آ کے وہ جو کنڈیشن تھی اس کو ڈی لنک کر دیا، اور وہ ڈی لنک ہو گئی ہے تو اس نے کہا کہ جی اب آپ کو یہ اپروو ہو جائے گا، یہ کانگریس کے پاس جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اس کی نوعیت، اچھا اس کے اندر یہ ہے کہ جو متحدہ عرب امارات کے ساتھ جو گولڈ سٹینڈرڈ کا جو معاملہ تھا کہ کوئی بھی انریچمنٹ اینڈ ری پروسیسنگ E&R جو ہے وہ امارات کی سرزمین پہ نہیں ہوگی. سعودی عرب کے لیے یہ کیا کہ ایک جوائنٹ سٹڈی ہوگی، اس سٹڈی کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ سعودی عرب کی سرزمین پہ E&R ہوگا یا نہیں ہوگا. اچھا اب E&R کا مسئلہ یہ ہے کہ جو نیوکلیئر سپلائرز گروپ کی جو گائیڈ لائنز ہیں اس کے مطابق انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی مانیٹرنگ، انسپیکشن اور ویریفیکیشن کے بغیر E&R جو ہے وہ بائیلیٹرلی نہیں ہو سکتا. وہ دیٹ مینس دیٹ یو آر وائلیٹنگ دی NSG گائیڈ لائنس. رائٹ. تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی طویل عمل ہے، اور اس وقت اس کی ٹائمنگ اس لیے ہے کہ جو روس اور چائنا کا جو ایک تھا کہ یہ سعودی مارکیٹ میں سویلین نیوکلیئر انرجی مارکیٹ میں ان کے لیے جو دروازے کھل رہے تھے اس دروازے کو بند کر دیا جائے. اور سو یہ جو ہے نا کہ وہ دروازہ بند ہو جائے. پھر اس کے اندر ہے کہ ساری امریکن کمپنیز آئیں گی. اب اس کے اندر جو اب تک ہم نے جو ٹرینڈ دیکھا ہے، اور یہ میں اپنے تئیں نہیں کہہ رہا، یہ وہ جو امریکہ میں جریدے اور ٹی وی چینلز اپنی تحقیق کے مطابق کہہ رہے ہیں، اس طرح کی جتنی بھی ڈیلز ہو رہی ہیں
وہ خواہ کرپٹو کی ہو, خواہ وہ ارتھ ایلیمنٹس کی ہو, خواہ وہ اور جو ہے نا یہ انفراسٹرکچر کی ہو, ریئل اسٹیٹ کی ہو, اس میں ٹرمپ اور اس کی فیملی کے پیسے بن رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. No comments. ہاں, مطلب آپ کو تو پتہ ہی ہے, آپ تو روزانہ واشنگٹن پوسٹ, نیو یارک ٹائمز اور وہ سارا جی کچھ جی پڑھتے جی ہیں. جی, دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ. اچھا, اب اس کے اندر ایک اور چیز آ گئی, اس کے اندر اور بے شمار ٹیکنیکلٹیز ہیں, جو کہ جس طرح کہ 2008 میں بھارت کے ساتھ جو 123 ایگریمنٹ ہوا تھا, اب اس کو تقریباً جو ہے وہ 18 سال ہو گئے ہیں اس کو. جی جی. زمین کے اوپر ابھی تک کوئی خاص کام نہیں ہوا وہاں پہ, تبدیلی نہیں ہوئی. جی بالکل بالکل. ٹھیک ہے. تو ایسا ہی ہے. یہ جو چیز, اچھا پھر اس کے اندر جو یہ E&R کا جو معاملہ ہے نا, اس کے اندر یہ ہے کہ جب بھی ٹرمپ جو ہے, ظاہر ہے ٹرمپ نے جانا ہے, وہ اسینشلی لیم ڈک ہے, اس کے اس ٹرم کے بعد تو اس کے پاس کوئی ٹرم نہیں ہے, تو یہ عین ممکن ہے کہ اگلی امریکی انتظامیہ جو ہے وہ اس سے پیچھے ہٹ جائے. Correct. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, جو آپ نے کہا بہت بڑی خبر ہے لیکن اتنی بڑی خبر بھی نہیں ہے. ٹھیک, اگر اس کی آپ تفصیلات میں جائیں. نہیں دیکھیں, میں نے اس سینس میں یہ کہا کہ یہ بات, جیسے آپ نے اس کی پوری تاریخی تناظر بتایا کہ یہ پہلے ٹرمپ اس کے اوپر بات ہو رہی تھی, پھر بائیڈن کے زمانے میں ہوا, اور اس اور ابھی بھی جو نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے آج کی, اس میں بھی کہنے چاہیے اناؤنسمنٹ ہو جائے گی, لیکن اسرائیل کو بڑی تشویش ہے, یو ایس لا میکرز کو بڑی تشویش ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ امریکہ, یہ جو پیش رفت ہو رہی ہے امریکہ کی طرف سے, obviously ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے, کیا یہ واقعی سعودی عربیہ کو کی دیرینہ ڈیمانڈ ماننے کی پیش رفت ہے, یا جو آج کے حالات ہیں مڈل ایسٹ کے اندر, جو کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک تھو بھی عمل پذیر ہوا ہے سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان, جس میں پاکستان اور چین کا کردار ہے مرکزی, اور جو کہ اسرائیل کے عزائم کے برخلاف ہے, کیونکہ اسرائیل تو یہ چاہتا کہ یہ آپس میں لڑ کے کٹے ایک دوسرے کو, اور تاکہ اس کا جو ایجنڈا ہے وہ دیکھیں نا, اسی طرح ہوتا ہے نا کہ اپنے مخالفین کو آپ نے کہیں پہ ہے, ارد گرد کے لوگوں کو آپ نے لڑائی کروانی ہے. تو یہ میں اس کانٹیکسٹ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا یہ ایک موو ہے اسٹریٹجک, یا اس کو اس اینگل سے نہیں دیکھنا چاہیے؟ دیکھیے, جو اب تک مجھے سمجھ آئی ہے جی وہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہے نا, وہ ایک ایشو سے دوسرے ایشو پر چھلانگ لگاتے ہیں. ٹھیک, مطلب وہ پہلے وہ روس اور یوکرین کا معاملہ لے لیں, جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ اگر میں صدر ہوتا تو جنگ شروع ہی نہ ہوتی, اور اب شروع ہو گئی ہے تو جس دن میں بن جاؤں گا تو 24 گھنٹے کے اندر ختم ہو جائے گی. اب وہ معاملہ کہاں کھڑا ہوا ہے, وہ گیا. پھر انہوں نے کہا کہ جی میں نے 8 جگہوں کے اوپر جنگ بندی کروا دی. ہمیں نہیں پتا وہ کون سی 8 جگہ یہاں پہ جنگ بندی کروائی. پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ جو امریکہ کی جو ہے لامتنائی جو جنگ و جدل کا معاملہ ہے, یہ فار ایور وارز جو ہیں, یہ اس میں سے میں نکالوں گا امریکہ کو. الٹا سے جو ہے نا اس کے اندر جو ہے وہ گھس کے. اچھا, پھر یہ غزہ کے اندر جو ایک انتہائی بھونڈے قسم کا یہ بورڈ آف پیس اور یہ سارا کچھ بنایا, اور کہ جی وہ اب سارے معاملات درست ہو جائیں گے, وہ بھی ادھر کا ادھر ہی کھڑا ہے. پھر ایران کو پہلے 2018 میں ڈسا جے سی پی او سے نکل کے, پھر 2025 میں بات چیت کے دوران ہم جو ہے نا صہیونی ریاست نے حملہ کر دیا, اور ٹرمپ صاحب نے بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈال دیا. پھر اس سال بھی بات چیت کے دوران جو ہے صہیونی ریاست اور امریکہ نے مل کے جو ہے وہ حملہ کر دیا. پھر یہ مفاہمت کی یادداشت کی پہلی کلاز جو ہے لبنان کے بارے میں, اس کو بھی جو ہے وہ وائلیٹ کیا, اور 5ویں جو ہے ابنائے ہرمز کے حوالے سے اس کو بھی وائلیٹ کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اس میں تو کوئی حکمت عملی دکھائی نہیں دیتی, اور اگر کوئی اس کے اندر حکمت عملی ہے تو وہ میری ناقص عقل سے بالا تر ہے. رائٹ. اور اگر تو اس کا یہ ون آف دوز رینڈم ٹرمپین ایکٹس جسے کہا جا سکتا ہے کہ مختلف چیزیں جو وہ کرتا رہتا ہے, جیسے آپ نے بورڈ آف پیس کا ذکر کیا اور دیگر اس طرح کے نان سٹارٹر قسم کے جو. اب اس کے اندر سوری ایک نقطہ اور اہم ہے,
یہ E&R کا جو معاملہ ہے, انویسٹمنٹ اینڈ ریپروسیسنگ, رائٹ. وہ آپ سعودی عرب کو دے رہے ہیں, تو آپ کا تو جو آپ نے کیس ایران کے خلاف بنایا ہوا ہے وہ کتنے گیا؟ مطلب ایران کو تو چونکہ اس نے تو این پی ٹی سائن کی ہوئی ہے, اور این پی ٹی کا جو چوتھا آرٹیکل ہے وہ تو بالکل واضح طور پہ ان ایلینیبل رائٹ کے طور پہ کہتا ہے کہ جی آپ کو انریچمنٹ کا حق حاصل ہے. وہ آپ کہتے ہیں کہ ایران کے پاس, ایران کو انریچمنٹ نہیں ہم کرنے دیں گے. ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی E&R والا معاملہ ہے, جس کے بارے میں جو نان پرولیفریشن کے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مناسب پریسیڈنٹ نہیں ہے. یہ امریکہ کے اندر وہ کہہ رہے ہیں, بالکل بالکل یورپ کے اندر بھی کہہ رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مجھے تو اس کے اندر کوئی خاص حکمت عملی, یعنی حکمت عملی کو کی اگر آپ تعریف اس طرح کریں کہ آپ کا ہر قدم جو ہے وہ ایک جو ہے وہ موزیک کا چھوٹا پیس ہے, اور اس سے آپ پوری ایک بڑی تصویر بنا رہے ہیں, اور وہ تصویر آپ کے ذہن میں ہے, اور آپ ہر ٹکڑے کو اس کی جگہ کے اوپر جو ہے اس طریقے سے رکھ رہے ہیں کہ وہ تصویر مکمل ہو. اگر یہی تعریف ہے حکمت عملی کی, اور جو وہ چھوٹے ٹکڑے ہیں وہ ٹیکٹیکل مووز ہیں, تو پھر اس کے اندر تو مجھے کوئی ایسی حکمت عملی نظر نہیں آ رہی. یہ بات ٹھیک ہے, بالکل میرے خیال سے میک سینس جس طرح سے آپ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا میں ذرا یہ ایران کے اوپر تو دیکھیں, ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ ایران کو لیوریج اپنی برقرار رکھنی ہے, نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھنا ہے تو پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ بیٹھنا ہے, اور یہ کہ اگر اس کے اوپر کوئی حملہ, جس کو وہ حملہ گردانتا ہے تو اس نے اس کا جواب بھی دینا ہے, وہ بالکل امپیریٹیوز ہیں. لیکن اجاز مجھے یہ ذرا تھوڑا سا بتائیے کہ ایران کے اندر جو ایک, ہم نے پہلے بھی بریفلی اس کے اوپر بات کی تھی, لیکن ایران کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈائیورجنس ہے. کل مثلا ایرانین پریزیڈنٹ نے یہ کہا کہ جی یہ جو پیس پروسیس تھا اور یہ پورا جو ہوا اس میں ایران اچیوڈ مور دین اٹ ایکسپیکٹڈ. اچھا, اور پھر اس کے انٹیریئر منسٹر بھی پاکستان آئے. سو اب یقیناً یہ بات ہوئی ہوگی, آلدو میڈیا کو تو نہیں بتلایا جا رہا ہے کہ کیا بات ہوئی, لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ مطلب جسے کہتے ہیں باہمی امور کی دلچسپی کے معاملات تو نہیں کرنے آئے تھے ڈسکس, وہ جنگی کرنے آئے تھے. اچھا, اور لیکن آئی آر جی سی کی ہارڈ لائن پوزیشن جو ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ وہاں سے, مثلا وہ پروفیسر برانڈی بڑے مقبول ہیں پاکستان میں بھی, تو وہ ہر دن کچھ نہ کچھ داغتے ہیں ایک نئی اسٹیٹمنٹ. تو یہ ایک, اور ان کو سمجھا جاتا ہے کہ ہی از ویری کلوز ٹو آئی آر جی سی, اور ایٹ لیسٹ ہی ریپرزینٹس دیئر پرسپیکٹو. تو یہ جو تقسیم ہے ایران کے اندر, یہ کس حد تک ہے, یا یہ ایگزیگریٹڈ ہے, اور اگر یہ آنے والے دنوں اور ہفتوں میں یہ کس قدر اثر انداز ہوگی اس کانفلکٹ کی ڈائریکشن پر؟ جی اچھا دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے, پہلا سوال تو یہ ہے کہ مفاہمت کی یادداشت کو وائلیٹ کس نے کیا, ایران نے یا امریکہ نے؟ 5ویں کلاس کو کس نے وائلیٹ کیا؟ دیکھیں وہ دونوں کہتے ہیں امریکہ, دونوں کو چھوڑ دیں, دونوں کو چھوڑ دیں. 5ویں کلاس میں پھر میں دہرا دیتا ہوں, پہلے بھی آپ کے پروگرام میں 3 نکات تھے. پہلا نقطہ یہ تھا کہ آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی نقل و حرکت جو ہے وہ ایران کی ذمہ داری ہے, ٹھیک. دوسرا نقطہ یہ تھا کہ ایران اور سلطنت عمان آپس میں مل کے جو آبنائے کی اس 60 دن کے بعد آبنائے کا جو سارا انتظام و انصرام ہے اور تجارتی جہازوں کی جو نقل و حرکت ہے اس کے حوالے سے ایک جو ہے وہ فریم ورک بنے گا. تیسرا یہ تھا کہ وہ جو بھی فریم ورک ہوگا وہ ساحلی خلیجی ریاستوں کے جو بین الاقوامی قانون کے تحت حقوق ہیں وہ پامال نہیں ہوں گے. یہ 3 نقطے تھے. اچھا, پہلا نقطہ جب آپ نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی نقل و حرکت ایران کی ذمہ داری ہے, اور جب ایران نے کہا کہ جہاز اس راستے سے جائیں گے اور بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ جائیں گے, تو امریکہ کو کس بات کی شے تھی کہ وہ اس کو بائی پاس کرنے کی کوشش کرتا؟ ٹیسٹ کر رہا تھا نا جی کہ کیا ریئیکشن آتا ہے. دیکھیں نا, آپ نے جو بات کی, دیکھیں وہ صدر پزیشکیان نے اور عباس عراقچی نے بھی جو انٹرویو دیا,
اس کے اندر جو یہ بات ہے کہ مفاہمت کی یادداشت بہت اچھی دستاویز تھی. اس میں ہم نے بہت مدد کی کیونکہ ایران کئی چیزوں پر اس نے اپنی ایک پوزیشن لی ہوئی تھی. ہم آگے پیچھے بہت ہم نے خون پسینہ جو ہے وہ اس کے اندر ڈالا ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. وہ کر کے مفاہمت کی یادداشت آ گئی. تو مفاہمت کی یادداشت تو بالکل کہ صدر صاحب درست بات کر رہے ہیں صدر محترم کہ وہ ایران کے حق میں تھی, لیکن یہ تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ امریکہ جو ہے یہ کام شروع کرے گا. لبنان والا کہ وہاں پہ جا کے لبنان کی حکومت اور صہیونی ریاست کے درمیان ایک علیحدہ معاہدہ کراؤ اور ایسا معاہدہ کراؤ کہ جس کے اندر یہ کہا جائے کہ صہیونی ریاست کی قابض افواج جو ہیں وہ اس وقت واپس جائیں گی جب حزب اللہ جو ہے وہ ہتھیار ڈال دے گا. اس کا مفاہمت کی یادداشت کی کلاس 1 کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. صحیح. وہاں پہ ایران نے کہا کہ جو یہ پوری جو ہماری ڈیل ہوگی اور جو ہماری گفت و شنید ہوگی, جو ہمارے مذاکرات ہوں گے, لبنان اس کا ایک بہت گہرا حصہ ہے. یہ معاہدہ کر, اور یہ جا کے آپ تریتا پارسی کا مضمون پڑھ لیں, آپ سینا توسی کا پڑھ لیں, آپ جب اپنا اسٹیون وال کی کامنٹری پڑھ لیں, آپ جان میں شائمر کی کامنٹری پڑھ لیں, آپ I mean I can quote you dozens of analysts, international analysts, non-Iranians and Iranian Americans, ان کی کامنٹری جا کے پڑھ لیں, وہ آپ کو صاف نظر آ جائے گا. تو اچھا اب آ جاتے ہیں اس بات پہ کہ جی کیا تندرو ہیں اور اعتدالی ہیں. آپ مجھے ذرا اس سوال کا جواب دیں کہ تندرو اور اعتدالی جو ہیں وہ کون سی دنیا کی ریاست ہوتی ہے یا معاشرت ہوتی ہے جس میں نہیں ہوتے؟ پاکستان میں نہیں ہے؟ جی جی بالکل ہے. امریکہ میں نہیں ہے؟ امریکہ میں تو بہت شدید ہے. تو پھر یس بالکل درست بات ہے, ایران میں بھی ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. جے سی پی او اے کی جس وقت یہ ساری 18 مہینے جو ساری مذاکرات ہوتے رہے جی, اس کے اندر جو تندرو تھے ایران کے اندر, ان کی دلائل یہ تھے کہ امریکہ پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اور لیکن دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا, اس وقت بھی یہ نہیں کہا کہ مذاکرات نہ کرو. اس وقت بھی کوئی یہ نہیں کہہ رہا, یہ میں نے آپ کے جریدے کے لیے لکھا بھی تھا کہ ایشو یہ نہیں ہے کہ آپ نے مذاکرات کرنے یا نہیں کرنے. ایشو یہ ہے کہ مذاکرات کرنے ہیں, کن بنیادوں پر کرنے ہیں, کن کنڈیشنز کو قبول کرنا ہے, کن کے اوپر پوزیشن لینی ہے. یہ اس کے اوپر ایک اندرونی بحث ہے. وہ اندرونی بحث کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے. 2019 میں جب انہوں نے بالا کوٹ پر حملہ کیا بھارتیوں نے, اور جب ہم نے جواب دیا, تو میں نے اس وقت بھی میری پوزیشن یہ تھی جو تحریری طور پر موجود ہے کہ جو 4 ٹارگٹس ہم نے سلیکٹ کیے تھے ان 4 ٹارگٹس کو ہمیں انگیج کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, اس وقت جو پالیسی میکرز تھے, سول اور فوجی قیادت تھی, ان کا خیال یہ تھا کہ ہم نے ریزالو شو کر لیا, وہ اب بہت اہم ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم ان کو ایک آف ریمپ بھی دے رہے ہیں. اب یہ ایک ججمنٹ کال ہے, یہ ایک ججمنٹ کال ہے. رائٹ. میری دلیل کچھ چیزوں کے اوپر جو بنیاد تھی کہ کیوں ہمیں انگیج کرنا چاہیے, حکومت کی دلیل جو تھی وہ بھی کچھ حقائق پر مبنی تھی, کیونکہ دیکھیں یہ ریاضی کا سوال نہیں ہے. Of course. اس کے اندر آپ جو ہے وہ سیٹ آف فیکٹس لے کے آپ کسی چیز کو, زید جو ہے وہ ایک سیٹ آف فیکٹس لے رہا ہے, بکر جو ہے وہ ایک سیٹ آف فیکٹس لے رہا ہے, اس کی بنیاد کے اوپر آپ تجزیہ کرتے ہیں. سوشل سائنسز میں ہوتا ہی ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اچھا تو اچھا پھر اس کے اندر کیا ہوا, اس کے بعد جو حالات ہوئے تو اس کے اندر ہمارا پھر کیا, ہماری حکمت عملی کی بنیاد کیا بنی, کوئڈ پرو کو پلس. کہ ٹیٹ فور ٹیٹ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, ٹیٹ فور 2 ٹیٹس ہوگا. رائٹ. ٹھیک ہے نا. تو یہ میں 2019 میں کہہ رہا تھا, ریاست پاکستان اسی جو ہے وہ لین میں آ گئی 2019 کے بعد. That's right. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان معاملات کے اوپر
دلیلیں ہوتی ہیں، کسی وقت آپ کسی ایک دلیل کے مطابق آپ دیکھتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ گئے تو یہودی قبائل کے ساتھ معاہدات کیے، ٹھیک ہے، صلح حدیبیہ بھی کی. کچھ حالات تھے جن کی بنیاد میں وہ نبی کریم جس کا اللہ پاک کی ذات کے ساتھ جو ہے ایک تعلق تھا، ان کو معلوم تھا کہ کس وقت کیا کرنا ہے. ان کو ہدایت بھی آتی تھی، وہ ہدایت لیتے بھی تھے، پھر وہ اپنی جماعت تک اس کو پہنچاتے بھی تھے. تو مختلف حالات میں آپ نے کیا حکمت عملی استعمال کرنی ہے، کس وقت آپ نے قوت کا استعمال کرنا ہے، کس وقت آپ نے قوت کے Right. استعمال کی دھمکی دینی ہے، کس وقت آپ نے معاہدات کرنے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں ہم چونکہ عام لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ہم اللہ پاک کی طرف سے ہمیں جو ہے وہی نہیں آتی، نہ ہی جی ہمیں کوئی ڈائریکٹ ہدایت آتی ہے. اس لیے ہم اپنی عقل کے مطابق یہ کوشش کرتے ہیں، اور انفارمیشن از آلویز امپرفیکٹ، کیونکہ العلیم جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات ہے، وہ انسان کے پاس وہ علم نہیں ہے. درست. اس لیے ہم اپنی امپرفیکٹ انفارمیشن کی بنیاد پر جس حد تک شعوری طور پر فیصلے کر سکتے ہیں، وہ فیصلے کسی وقت صحیح بھی جو ہے وہ ثابت ہو سکتے ہیں، اور بسا اوقات غلط بھی ثابت ہو سکتے ہیں. انفرادی سطح پہ بھی انسانی زندگی میں ایسے ہی ہوتا ہے، اجتماعی سطح پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے. جی ایسا ہی ہے بالکل. اور میرے خیال سے دس واز این امپورٹنٹ پوائنٹ جو ارلیئر آپ بات کہہ رہے تھے. اچھا بہرحال اب میں چونکہ ہمیں کنکلوڈ بھی کرنا ہے پروگرام کو، تو میں چاہتا ہوں ذرا اب آگے کی طرف دیکھیں. جب جو ہوا سو ہوا، اب آگے آپ کو کیا سینیریوز ہیں ان ٹرمز آف موونگ ٹورڈز پیس؟ کانفلکٹ کے تو کئی رستے، اور یہ جو آج کی جو خبریں بھی ہیں وہ اتنی امید افزا تو نہیں ہے، لیکن کیا پاکستان کی دوبارہ ثالثی جو ہے وہ اس میں کوئی رول ادا کر سکتی؟ پاکستان کے پاس وہ بینڈ وڈتھ ہے اس وقت کہ یہ آج کے بیان کے بعد یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان بھی اب تھوڑا سا ڈسٹنس کر رہا ہے فرام being a mediator with an دیکھیں obvious پاکستان، empathy for Iran. جی دیکھیے پاکستان کے پاس بینڈ وڈتھ ہے بالکل. ٹھیک. دیکھیں پاکستان واحد ملک ہے نا، واحد ملک ہے جو کہ ہر ایک کے ساتھ بات کر سکتا ہے، تو اس لیے پاکستان کے پاس تو وہ بینڈ وڈتھ ہے. لیکن جو ٹرمپ نے معاملہ شروع کیا ہے ہرمز کا، وہ ایک ہاتھ سے دو تربوز اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے. تو ایک ہاتھ سے دو تربوز تو اٹھتے نہیں ہیں. اب اس نے جو یہ ایسکیلیشن کی ہے، اس ایسکیلیشن کو اگر اس نے آگے لے کے چلنا ہے تو اس کی جو ساختیاتی منطق ہے، جو اس کی سٹرکچر لاجک ہے، وہ تو پھر جاتی ہے کہ بھائی آپ جو ہے ایک زمینی حملہ کریں کم از کم 2 جزیروں کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے. اچھا، اس کے لیے ابھی تک ایپیٹائٹ نہیں ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ اب اگر آپ نے صرف بمباری کرنی ہے تو وہ کتنی دیر تک آپ بمباری کرتے چلے جائیں گے؟ اب آپ کو یاد ہوگا کہ ایران نے جس دن یہ وارننگ دی، جب انہوں نے یہ بریجز اور اس کے اوپر حملہ کیا، تو ایران نے وارننگ دی کہ اگر یہ ہوگا تو پھر پورے خطے میں ہم بھی اس کا جواب دیں گے. اس کے بعد جو بمباری ہوئی وہ سویلین انفراسٹرکچر پہ نہیں ہوئی. سو وہ بیسکلی ایران کے بیان نے ڈٹر کیا ٹرمپ کو. اب ٹرمپ اس میں سے نکلنا چاہتا ہے، لیکن وہ ایک تربوز ہے جو وہ اٹھانا چاہتا ہے، لیکن نکلنا چاہتا ہے جیت کے ساتھ. یہ وہ دوسرا تربوز ہے جو وہ ایک ہاتھ سے اٹھانا چاہتا ہے. تو اس لیے اس کو یہ جیت والا جو تربوز ہے نا، اس کو رکھنا پڑے گا علیحدہ. دوسرا تربوز جو ہے وہ اٹھا لے. وہ اٹھ گیا تھا، مفاہمت کی یاداشت کے ساتھ اٹھ گیا تھا، لیکن ٹرمپ صاحب کو اچکل ہوئی کہ جی اتوں اسی لے کے اٹھیں گے تاکہ انہوں کا کنٹرول نہ ہوئے. تو بھائی جان وہ آپ جا کے مجھے
جو ہے نا دفع دفعان کریں، جا کے جو دنیا کے بڑے جو ذہن ہیں، جو اسٹرکچرل ریئلسٹ ہیں، ان کے تجزیے جا کے سن لیں یا پڑھ لیں. نہیں وہ آپ بات جو کر رہے ہیں بالکل، دیکھیے وہ ویسے بھی وہ بات سمجھ میں آتی ہے اسی طریقے سے. لیکن مسئلہ اب دیکھیں نا، میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اپیئر ایز این اپولوجسٹ فار امریکہ، لیکن وہاں ٹرمپ کی بھی مجبوریاں ہیں کیونکہ وہ دونوں طرف سے پھنسا ہوا ہے. اگر وہ جنگ بندی کر کے ایم او یو کی پاسداری کر کے الیکشن میں جاتا ہے نومبر میں، اس کی پارٹی، تو اس سے پہلے تو پوری کیمپین آلریڈی امریکی میڈیا آپ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تم تو جنگ ہار گئے ہو، سپر پاور نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. کس حکیم نے کیا سی کہ جنگ شروع کر؟ اچھا وہ تو لیکن میری سنو نا، تو نہیں یہ دیکھیں نا، آپ جب زندگی میں وہ غلطی کرتے ہیں تو اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے نا. جی وہ خمیازہ بھگت. مطلب ٹرمپ کا نہیں، ایران کو کیا جو ہے نا مصیبت پڑی ہے کہ وہ ٹرمپ کی مدد کرے کہ جی تو نومبر الیکشن سے جا رہے ہیں تے احساس تے اسی مائی باپ اسی تیرے نال تیری اسی مدد کر رہے. بھائی وائی شوڈ ایران ڈو دیٹ؟ لیکن ایک ویو ہے I mean the whole Iran's entire strategy is pegged on increasing Trump's pain. جی Just like Trump's strategy is to ratchet up and increase Iran's pain. So Iran is taking and absorbing that pain and is giving it back to Trump. Trump has to take that pain. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں اجاز کے تھوڑی فیس سیونگ نہیں مل سکتی؟ کیسے ملے؟ کیا وہ کہیں کہ جی اچھا جی آپ اپنائے حرمت سے جہاز آگے پیچھے جدھر میں کرنے کریں آپ، مطلب وہ کہیں کہ یہ ہمارا ترک کا پتہ یہ لے لیں. نہیں ترک کا پتہ تو یہ انسانی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا نا. مطلب جنگ و جدل کی یا جو حکمت عملی کی تاریخ، اس میں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں تو دو بندے جو ہیں if they're facing each other guns in hand، جی تو وہ ایک کہے کہ نہیں جی تو اپنی جو ہے نا پستول پہلے نیچے کر، میں تینوں نشانے تے رکھاں گا پر تو اپنی پستول تھلے کر لے. That standoff can only be broken when both decock their guns. First step decocking the guns, the second step lowering the guns simultaneously. میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں دیکھیں نا، اس کو بھی کوئی تھوڑی بہت آف ریمپ کی ضرورت ہے، کیونکہ میں جو آپ سے بات کہتا ہوں، ہاں میں یہ کہتا کہ اس کو تو لوگ آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ بھئی گھٹنے ٹیکو، اس لیے وہ ٹھوٹا اگریسو بیانات سارا کچھ وہ دے رہا ہے. لیکن اگر وہ کانفلکٹ کر بھی جاری رکھتا ہے پھر بھی پھنستا ہے. دیکھیں نا پین تو دونوں طرف ہی ہے، تو اصل میں That is his problem. That's his problem. That is his problem. دیکھیں what ہائنس گورنمنٹس کی آپ تھیریز لے لیں، وہ وار ٹرمینیشن تھیریز جو ہیں، اس نے کیا کر رہا ہے؟ he is gambling for a deal. ٹھیک ہے، جس کو آپ گیمبلنگ فار ریزرویشن بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کریکٹ، بالکل. زاٹمن کا اگر آپ فریم ورک لے لیں تو اس میں یہ ہے کہ میوچلی ہرٹنگ اسٹیلمیٹ ہوا یا نہیں، اور میوچلی ہرٹنگ اسٹیلمیٹ جو ہے MHS جو ہے وہ ہو بھی جائے تو اس کے بعد آپ کو ایک میوچلی انٹائسنگ اپرچونٹی چاہیے ہوتی ہے. یہ دونوں چیزیں موجود نہیں ہیں. کریکٹ، یہ دونوں چیزیں موجود نہیں ہیں. تو بھائی اسٹرکچرلی اٹس ناٹ پاسبل نا. یہ خواہش کا اظہار تو نہیں ہو سکتا نا، یہ خواہش کا اظہار نہیں ہو سکتا. ایک سچویشن ہے جس کی اپنی ڈائنامکس ہے. ٹھیک ہے، اب وہ پلے آؤٹ ہوں گی سم ون ول ہیو ٹو بلیم. سو ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ جو ہے ایران کو شکست فاش دے دے، گل مک گئی، ایران کو لمبا پا دے. ٹھیک ہے، وہ ہو نہیں رہا تھا، وہ ہوئے گا بھی نہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ بمباری کرتے چلے جائیں. اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزروز جو ہے آپ کے لوئسٹ لیول کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں.
म्यूनिशंस के स्टॉक्स जो हैं आपके डिप्लीट हुए हुए हैं, तो कितनी देर तक आपके, ईरान को भी पता है इस बात का। ये मुफाहमत की यादाश्त वाज अ वेरी गुड। और बाय द वे ये भी मैं आपको बता दूं कि जो तज्जिया कार थे अमेरिका में, उन्होंने एक्चुअली ट्रंप को कि इस कदम को सराहा था। ये जरूर कहा था कि ये इससे बिल्कुल ये बात वाज़ेह है कि ट्रंप जो है ये जंग नहीं जीत सका, ये बिल्कुल कहा था। लेकिन साथ ये भी कहा था कि ये कदम जो है ये ऐसन कदम उठाया है क्योंकि इसके आगे जो है मामलात मजीद बिगड़ सकते थे। बिल्कुल बिगड़ सकते हैं। और यही लेकिन उसने फिर जाके जरा यही काम किया। बिल्कुल जी। तो बहरहाल थैंक यू सो मच एजाज। मेरे ख्याल से वक्त का इस हमारे शो का बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग नोट था टू एंड ऑन इट एंड अ सोबरिंग नोट रादर। तो अगले जो हमारे साथ गुफ्तगू होगी उसमें हम ये जो वॉर टर्मिनेशन की जो थ्योरीज है उसके ऊपर जरा और स्पॉटलाइट डालेंगे, क्योंकि किस तरीके से क्या ऐसा तरीका निकल सकता है कि दोनों साइड्स को कुछ ना कुछ मिल जाए अपने लोगों को दिखाने के लिए। और क्योंकि फिर नेगोशिएशन जब होती है और उसमें कामयाब नेगोशिएशन में यही होता है कि हर किसी को कुछ ना कुछ मिल जाता है और उससे कहीं आप समझौते में आ जाते हैं। तो लेट्स डिस्कस दैट द नेक्स्ट टाइम। नहीं एब्सोल्युटली। बल्कि मैं आपको भिजवाऊंगा, जब ये रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई तो मैंने एक प्रोग्राम जो मैं इन फोकस प्रोग्राम होता था वो मैंने हाइंस गोमन्स के साथ किया। वो प्रोग्राम आई सेंड इट टू यू नो, वो उसके अंदर जो हमने डिस्कस किया वॉर टर्मिनेशन के हवाले से, यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग। आई विल सेंड द लिंक टू यू। प्लीज डू। तो इसके साथ ही बहुत शुक्रिया और अगली नशिस्त तक खुदा हाफिज।